गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली डेवलपमेंट्स की। मैं खुद इस वक्त तो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से काफ़ी पॉलिटिकल जो टर्मोइल है वो काफ़ी हाई है। टेम्परेचर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही वो आईसी की। यकीनन आपको याद होगा, इससे पहले भी अफगानिस्तान के हवाले से ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि अगली कॉन्फ्रेंस जो है दैट विल बी रिलेटेड टू कश्मीर। अच्छा, ये वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 डेज की, 22nd, 23rd और 24th को। 23rd को पाकिस्तान का रिपब्लिक डे भी है, परेड होती है और पाकिस्तान में जो वेपन्स वगैरह है फौज के पास उसका इस्तेमाल हो, उसको दिखाया जाता है, एक पावर शो होता है। इन्हीं दिनों में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी है। काफी सारे ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आना है और जो परेड हो रही है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन कि एक अजीब किस्म की अनसर्टेनिटी पाई जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। दोनों पार्टीज, अपोजिशन की भी और हुकूमती पार्टी भी, ये कह रही है कि हम 1 मिलियन लोगों का जलसा करेंगे। अच्छा, उसी टाइम पर ओआईसी की कॉन्फ्रेंस यकीनन रेड अलर्ट पे होती है, सिक्योरिटी ऐसे मौक़ों पे, और तकरीबन पूरे इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है वो फौज के पास होता है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ, और वो क्या है? वो आईसी की कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, नो डाउट अबाउट दैट, कि हो रही है। डिटेल में इसकी जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूंगा जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, हम बात करें ओआईसी के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले सितंबर में ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का विजिट किया था और उसको कश्मीर का विजिट भी करवाया गया था। और उन्होंने कहा कि जी हमने विजिट कर लिया और इसकी जो रिपोर्ट है, जो वो ओआईसी कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में मार्च में, उसमें फिर 2022 में हम उसमें ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि वहां पे पाकिस्तान ने कहा कि जी वहां पे जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान ने उसका जो स्पेशल स्टेटस है वो खत्म किया। मुख्तलिफ चीजें जो जो पाकिस्तान का एक स्टांस है, एक पॉलिसी का हिस्सा है, उसके हवाले से उन्होंने वो रिपोर्ट में क्या मेंशन किया आई डोंट नो दैट। लेकिन एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है और गल्फ कंट्रीज जो ओआईसी के लीडर्स हैं उनकी भी नजरें इस चीज पे गड़ी हुई हैं और फोकस्ड है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर लें कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ देगा, मेरा ख्याल है ये कि ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी खामख्याली और एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो क्यों? वो रीजन आपको बताता हूँ। अगर पिछले 2 सालों से या 3 सालों का एक छोटा सा एनालिसिस हम करें, सऊदी अरेबिया ओआईसी का लीडर है, यूएई है, कुवैत है, कतर है और बहुत सारे ममालिक हैं। उनका जो स्टांस है वो टोटली चेंज हो चुका है और वो यहाँ तक चेंज हो चुका है कि हमने अभी अ, तकरीबन एक डेढ़ माह पहले सऊदी आर्मी चीफ जनरल फैसल साहब ने विजिट किया और जनरल नरवाणे के साथ उनकी मुलाकात हुई। 2 रोजा सरकारी दौरे पे वो न्यू दिल्ली आए। एक तो ये हो गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया और एमबीएस ने न्यू दिल्ली का विजिट किया। इसी तरीके से जो गल्फ कंट्रीज में यूएई एक बड़ा मजबूत मुल्क है, उनके लोगों ने वो हिंदुस्तान आना जाना और हिंदुस्तान का वहां आना जाना एक रूटीन में। लेकिन इससे बढ़कर भी जो चीज पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इट्स वेरी थ्रेटनिंग फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उस हवाले से बड़ी डेंजरस है, और वो है क्या? वो है यूएई की जो अनाउंसमेंट उन्होंने की है, एमओयू साइन हो चुका है और गालिबन इस साल उन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की उनकी इन्वेस्टमेंट है
وہ مطلب کوئی مالز وغیرہ میں بھی ہے اور مختلف قسم کی ان کی غالباً باقی انفراسٹرکچر بھی جو ہے جو انڈین سائڈ کا کشمیر ہے وہاں پر. تو یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو لوگ یہ شاید اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ تر تو اس وقت جو لوگوں کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جی عمران خان جا رہے ہیں تو عمران خان آ رہے ہیں تو میاں صاحب جا رہے ہیں تو میاں صاحب آ رہے ہیں اس کے اوپر ہے. لیکن کیونکہ ساتھ میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس حوالے سے 3 روزہ جو کانفرنس ہے وہ ہونی ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر تو یقیناً پھر اس کے اوپر بھی لوگوں کی نظریں ہوں گی اور شاید لوگ یہ سمجھ رہے میں آپ کو اس سے پہلے جو افغانستان وہ اسپیسیفک افغانستان کے حوالے سے ہوئی تھی اور وہاں پہ بھی کچھ مطلب جو فارن منسٹرز ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ کے اور غالباً یو اے ای کے کوشش کی گئی کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ بولیں لیکن انہوں نے ایک لفظ کشمیر کا کہ بھی نہیں بولا ان لوگوں نے. اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی وہ جو رپورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ سپٹمبر اکتوبر میں انہوں نے وزٹ کیا تھا سیکرٹری جنرل اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا ان کو وزٹ کروایا گیا تھا مختلف علاقوں کا. تو ان سے یہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا کیونکہ پہلے یہ چیز نہیں تھی. اگر ہم پاسٹ میں چلیں تو اور کچھ تھا وہاں پہ بڑا سخت قسم کا ایک سٹینڈ دیا جاتا تھا کشمیر کے حوالے سے. پاکستان کی جو پالیسی ہوتی تقریباً اس کو فالو کیا جاتا تھا لیکن اب وہ چیز نہیں ہے. سعودی عربیہ یو اے ای اور یہ میرے خیال سے بڑا کلیئر کٹ کہہ بھی چکے ہیں کہ یار بس یہ ختم کر لو یہ مدعا جو ہے نا یہ ہمارا مدعا نہیں ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ جانیں ہندوستان جانے اگر کچھ کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو نہ کریں. اور یہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ یہ جو ہے یہ باتیں حکومتوں کے درمیان ہو چکی اور اسپیشلی اس حکومت میں بہت دفعہ ہوئی. تو ایک تو خیر اس وجہ سے کہ جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہائٹ کافی ہائی ہے اس وجہ سے بھی آیا یہ کانفرنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے مطلب سیکیورٹی کے مسائل نہیں ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے نہ ہو لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ خطرے میں مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں یا پھر وہ اس کانفرنس کو ہوسٹ کریں گے کیونکہ پرائم منسٹر ہیں. تو اور پھر ساتھ میں اگر کانفرنس لیٹ سپوز ہو بھی جاتی ہے تو کیا جو پاکستان چاہتا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان نے کانفرنس کا انتظار کیا کافی عرصہ تو کیا وہ حاصل ہو سکے گا؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر سعودی عربیہ ایک ایشو کے اوپر نہ کر دے تو یو اے ای کیسے ہاں کرے گا قطر کیسے ہاں کرے گا کویت کیسے ہاں کرے گا یا کوئی اور او آئی سی ممبر ملک جو ہے وہ کیسے ہاں کرے گا؟ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو یہ تو او آئی سی کے حوالے سے لیکن پاکستانی کیونکہ جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی آج کل جرگے لے کے کبھی ایک کی طرف پہنچے ہوتے ہیں کبھی دوسرے کی طرف پہنچے ہوتے ہیں حالانکہ اندر سے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن خلاف کھیل رہے ہیں. سچی میں آپ کو بات بتا دوں یہ چل رہا اور بہت سارے لوگ ایسے کہ خان کو سامنے سے مطلب کہتے ہیں بجی تسی شیئر رہو کوئی ٹینشن نہیں ہے نہیں صاحب گھبرانا نہیں تسی بس اسی ہیں لیکن بار بار جو ہے وہ کچھ اور گیمیں چل رہی ہے اور یہ ہے اور میرے خیال میں 2 سے 3 دنوں میں یہ چیز کلیئر بھی ہو جائے گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو خیر 23 مارچ کے بعد ہے لیکن اجلاس جو آ رہا ہے جو نیشنل اسمبلی کا وہ 21 کو کال کیا گیا ہے اسپیکر کی طرف سے بلایا گیا ہے. تو ایسا ہے کہ اس وقت کیونکہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے لیکن اس سے کچھ نکلتا ہوا مجھے کم از کم جو میں پچھلے 2-3 جو کانفرنسز ہوئی اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا مانیٹر کیا تو اس سے دیکھ کے میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اب کشمیر جو ہے کہا جاتا تھا نا پرانے وقتوں میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پتہ نہیں بہت سارے نعرے بچپن میں ہم نے بھی بہت لگائے خیر ایسا نہیں ہے. تو وہ کہانیاں اب اینڈ ہو چکی ہیں. ہاں پاکستان کے پاس میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس طرح کر سکتا ہے کہ جی وہ جا کے کشمیر پہ چڑھائی کر دے.
ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ میزائل والی کہانی ہم نے دیکھی ہے، اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا حالانکہ ہونا چاہیے تھا جو بھی ہے وہ اس کے اندر ویپن تھا یا نہیں تھا یا کچھ تھا یا نہیں تھا بٹ انٹرسیپٹ ہونا ضروری ہے تو اس وجہ سے بڑی ساری چیزیں کھل رہی ہیں لیکن اس وقت اگر کوئی لوگ یہ آس لگائے بیٹھے ہوئے کہ اس کانفرنس سے جو آئی سی کی ہونے والی ہے اس سے کچھ نکلنے والا ہے تو وہ بالکل نہیں ہاں افغانستان کے حوالے سے بھی اس وقت سچویشن کافی چینج ہو چکی ہے دنیا کی یوکرائن جنگ کے بعد پورا فوکس جو ہے وہاں سے شفٹ ہو چکا ہے اور افغانستان کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو گئے ہیں تو جب سے مودی جی وزیر اعظم ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا ہے تو اس وقت سے کشمیر کے اوپر جو چیزیں ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کا ایک مطلب بات سنی بھی جاتی تھی خیر ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنی جاتی تھی بڑا ٹف ٹائم دیا جاتا تھا پاکستان کی طرف سے لیکن بھلا ہو عمران خان یاہی صاحب کا کہ مودی جی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مودی جی ان سے بات نہیں کرتے آپس میں مجھے لگتا ہے دونوں گپے شپے لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ چیٹ لازمی ان کی ہوتی ہے یا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو رہی ہو لیکن کوئی نہ کوئی چکر آپس میں ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ میں مطلب ایک میری بھی وہ کہتے ہیں نا چڑیا ہمارے وہ سیٹھی صاحب کی چڑیا ہوتی تھی میرے پاس تو وہ والی چڑیا کدھر ہے لیکن پھر بھی ایم ادھر ادھر سے پکڑ کے نا تو مجھے لگتا ہے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ خان صاحب اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مودی جی تسی لگے رہو کوئی ٹینشن نہیں ہے یار اسی تک لیں گے تو ایسا ہی ہے پاکستان میں جو کشمیر ایشو کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں میں باقی آن لائٹر موڈ یہ بات کر رہا تھا لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے یہ والی چیز جو ہے مکمل نکل چکی ہے اس سے پہلے اگر کوئی کہتا تھا تو میں نہیں مانتا اس چیز کو لیکن 2018 کے بعد واقعی میں یہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے میرے خیال مودی جی کو کبھی تھینک یو کہہ دینا چاہیے شاید آپ جائیں بھی تو یار ایک فون وون پہ کر کے ہیلو جی خان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو کیا ہے یار کل کو وہ وزیر اعظم رہے یا نہ رہے کیا پتا کس نے دیکھا ہے کل خیر اینی وے دیکھتے ہیں وائسی کانفرنس آ رہی ہے دیکھیں گے کون کون آتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی کیا پتا کوئی دھماکہ ہو جائے دھماکہ یا رو والا نہیں سوری مطلب فیصلوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں خیر کیا ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے اور ساتھ میں ریپبلک ڈے بھی ہے اور او آئی سی کی کانفرنس بھی ہے ساری چیزیں دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو اپڈیٹس ہے وہ بالکل شیئر ہوگی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فاخر یوسف زئی آفیشیل تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ فار یور سپورٹ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے